के इस मोबाइल सेशन में खुश आमदीद। और बात करेंगे जो बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें फिर मौलाना फजल रहमान एक अजीम वहाँ पे इज्तिमा था लोगों का, लाखों लोग थे वहाँ पर। तो उस इज्तिमा से जो मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया, कल भी इसी हवाले से मैंने आपसे कहा था कि भाई वो जो मदारिस वाला बिल है उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मैं तफसीलन रद्द अमल जो है वो ये कॉन्फ्रेंस के दौरान दूंगा। तो इस पे उन्होंने बात की, तो और उसके अलावा और बहुत सारी बातें की। तो वो उसमें मैं आप सबसे जो है अपने ख्यालात का भी इजहार करूँगा कि मौलाना फजल रहमान ने जो वहाँ पर जो तकरीर की है वो बड़ी हिकमत से भरपूर थी। उसमें जो हम पाकिस्तान जो है, जिसको मैंने भी, अब अगर आपने टाइटल देखा है तो ये कहा है कि ये बीमार पाकिस्तान है और जर्नैलों के हाथों बीमार, यानी बीमार करने वालों की भी निशानदेही है। और फिर उसके बाद मैंने ये लिखा कि हकीम मौलाना फजल रहमान। तो पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैंने इनको हकीम क्यों कहा है मौलाना फजल रहमान को। हो सकता है कुछ लोग कहें भाई मौलाना साहब का हिकमत से क्या ताल्लुक जब पाकिस्तान बीमार है। तो मुझे पहले मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल के हवाले से तो आपको अच्छी तरह पता है कि उन्हें हकीमुल उम्मत कहते हैं। तो उनके हवाले से ये जो है ना, ये लतीफ़ा मशहूर है कि एक रोज़ वो अपने लान में बैठे हुए थे, तो वही जिस तरह अपने एक अंदाज में कुर्सी पे वो ख्यालों में गर्क थे। तो एक खातून अंदर आ गई, अपने बच्चे को ले गए। तो उसने पूछा कि आप हकीमुल उम्मत हैं? मौलाना ने कहा जी मुझे ही कहते हैं। उसने कहा ये मेरा बच्चा बीमार है तो इसका इलाज कर दें। तो अल्लामा इकबाल साहब हंसे, ने कहा बीबी मैं वो वाला हकीम नहीं। तो ये सूरत हाल है कि ये हिकमत वाला वो है जिसके पास बसीरत होती है। तो मौलाना फजल रहमान भी जो है, मैंने जो कहा ना हकीम मौलाना फजल रहमान, तो ये वो वाले हकीम है, ये दवाइयों वाले हकीम नहीं है। और पाकिस्तान की बीमारियां भी, ये भी हम अलामती तौर पे जो है वो बात कर रहे हैं। चलिए, मंजूर अहमद साहब आए हैं, वालेकुम अस्सलाम। कारी महबूब हैं, मोहम्मद आसन का, चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन करने का। तो खैर अब बात हम करेंगे कि देखें ये भी इस तकरीर में मौलाना फजल रहमान ने कमो बेश वही बातें की जो हर जलसे में वो करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब लोगों को आपने एक अहम बात समझानी हो तो उसको आप बार बार उसका जिक्र करते हैं, हर अंदाज से, नए अंदाज से बात वही करते हैं ताकि लोगों के जहनों में बैठ जाए। और वहाँ उन्होंने जलसे से जो हाज़रीन थे उनको भी मुखातिब करके बताया कि भाई मसला क्या है पाकिस्तान का, इसका हल क्या है। और फिर साथ जो लोग ये मसाइल पैदा कर रहे हैं उनको भी मुखातिब किया और उनको भी समझाया कि बंदे जब पुत्र बन जाओ, ये काम ना करो बाप, वरना फिर जो है हमें फिर एक बार सड़कों पर आना पड़ेगा और हम ये तुम्हारा ये सारा मामला जो है ये चौपट कर देंगे। तो ये वहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने एक जो है जो बीमारियों का भी जिक्र किया, फिर ये भी तजवीज़ किया कि ये बीमार पाकिस्तान है, इसको हम दोबारा जो है वो सेहतमंद कैसे बना सकते हैं। और वहाँ पर एक सबसे अहम बात जो मौलाना फजल रहमान ने की अपने वर्कर्स को, उनसे कहा कि देखें सियासत में कुव्वत जो है वो लाजमी है, जब तक कुव्वत ना हो तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। यानी ये नहीं है कि अब बस आप कहें कि भाई मेरा नज़रियात बहुत अच्छे हैं, मेरे पास इल्म बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा दयानतदार हूँ, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद आपके पास एक अवामी कुव्वत होना बहुत ज़रूरी है। और ये अवामी कुव्वत ही है जिसकी वजह से जो है जमीयत उलमा इस्लाम दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है कि इसकी छोटी तादाद होने के बावजूद कौमी असम्बली में इसकी बड़ी अहमियत है। और ये हमारे जर्नैल भी और उनके बूट पालशिए जो हैं वो आपके सामने किस तरह चक्कर लगाते हैं मौलाना फजल रहमान के घर के। तो उसकी वजह ये कि उनके पास हर तरह की ताकत है, इल्म हिकमत वाली ताकत भी है और अवामी ताकत भी है। तो मौलाना फजल रहमान ने तो अपने लोगों को आखिर में इसी पे कंक्लूड किया कि अवामी ताकत बहुत ज़रूरी है और आप लोग तैयार रहें। अब मेरी बातें समझ आ गई ना, साथ यकीन दहानी भी करवा दी और उनको बता दिया कि अगला प्रोग्राम जो है वो क्या होगा। और जर्नैलों को उन्होंने जो कहा कि भाई ये जो आपने ये वर्दी पहनते हैं बड़ी और ये तमगे सोने के बिल्ले लगाए होते हैं आपने, तो आप ये समझते हैं कि इससे आप पाकिस्तान को खूबसूरत बना लेंगे। ये गलत फहमी है आपकी। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने मौलाना साहब को समझाया कि ये सिर्फ वर्दियाँ पहनने से और ये जो कुछ आप अपनी शोशा दिखाते हैं, परेडें और ये सारा कुछ फलां कुछ ये अब मेरे अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस शोशा से और इस खामखा की जो नमूद नुमाइश है, इससे आप पाकिस्तान की कोई बेहतरी नहीं कर सकते।
یہ بلکہ آپ پاکستان پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس نمود و نمائش کے اوپر اور یہ خام خواہ کے جو غیر ضروری اخراجات ہیں یہ آپ کرتے ہیں، اس سے پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے، اس سے پاکستان کی مالی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ 4 تمغے لگا لیے یا 5 تمغے لگا لیے تو آپ سمجھیں کہ میں پاکستان کے لیے کہ جو ہے کوئی بڑا کارنامہ کر رہا ہوں، پاکستان بہتر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وہ جو متکبر بیوروکریسی ہے ان کو بھی جھنجھوڑا۔ آپ کی بھی غلط فہمی ہے، یہ جو بیوروکریٹ سوٹ ٹائیاں لگا کے اور CSS کر کے اور پھر کوئی 2-4 سال کی نوکری کے بعد اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سیکٹری یہ بنتے ہیں، تو یہ ہو گئے یا دوسرے مفاد پرست سیاستدان جو ہیں کہ یہ پاکستان کو خوشحال بنانا اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو خوشحالی ختم ہوگی یہ اس میں سب لوگوں کی کوتاہی ہیں، تو یہ اب ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے راستے سے آپ ہٹ جائیں اور ہمارے راستے سے آپ ہٹیں گے تو پھر ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کی یہ جو بات تھی نا وردی والوں کو کہ بھائی یہ جو تم نے تمغے لگا رکھے، تو اس سے مجھے اچھا بھی لگا، بڑے حقائق پر مبنی بات ہے۔ تو میں نے ایک غزل کہی تھی، کوئی 1980 کی بات ہے میرے خیال میں، ضیاء الحق کا ہی دور ہوگا اس کے ماشاء اللہ میں، تو مجھے وہ غزل یاد ہے، اس میں میں نے ایک شعر ہی کہا تھا جس میں یہ تمغے والی بات تھی، تو میں 4 شعر ہیں میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی تمغوں والی وہ اس میں بھی موجود ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے، تو غزل میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب یہ شہر کسی صحرا سے کم ویران نہیں ہے، اب یہ شہر کسی صحرا سے کم ویران نہیں ہے، صحرا بھی وہ صحرا جس میں نخلستان نہیں ہے، صحرا بھی وہ صحرا جس میں نخلستان نہیں ہے۔ اور یہ بھی انہی کے فوجیوں کے حوالے سے شعر ہے، اپنے پہرے دار کے ڈر سے بھی ہم جاگ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے، یہ پہرے دار ہوتا ہے کہ آپ رات کو تحفظ سے سکون سے سوئیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہاں یہ حال ہے کہ اپنے پہرے دار کے ڈر سے بھی ہم جاگ رہے ہیں۔ یہ بیداری صرف حریفوں کا احسان نہیں ہے کہ ہم صرف دشمن کی وجہ سے جو ہے بے چین نہیں ہے، ہمیں اپنے پہرے داروں سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ آگے ہمیں جو ہے وہ لوٹ بھی لیتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو ایک شعر اس میں تھا کہ اگر اپنے صورت حال کو بہتر کرنا ہے تو کیسے ہوگی، تو جادوگر کی جان ہے جس میں اس طوطے کو ماریں، جادوگر کی جان ہے جس میں اس طوطے کو ماریں، ورنہ اپنے زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ اصل اس کی طرف جائیں، یہ آپ نواز شریف کے پیچھے جائیں، فلاں کے پیچھے جائیں اور کسی اور سیاستدان کے نہیں، اصل جس میں جان ہے جو جادوگر ہے اور اس کی جس میں جان ہے وہ اس کی طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی اشارہ کر، تو اس کے پیچھے ہمیں جانا ہوگا، اور اس کے لیے جانے کے لیے قوت وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سیاست میں قوت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ شعر جس کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کا جو بات انہوں نے کی ہے تو وہ میں نے بھی اپنے شعر میں کہی ہے، چمکیلے تمغے ہیں سب کے سینوں پر آویزاں، چمکیلے تمغے ہیں سب کے سینوں پر آویزاں، ایک بھی ہاتھ میں لیکن راشد تیر کمان نہیں ہے، چمکیلے تمغے ہیں سب کے سینوں پر آویزاں، ایک بھی ہاتھ میں لیکن راشد تیر کمان نہیں ہے۔ تو خیر یہ جو مولانا فضل الرحمان نے باتیں کی کہ بھائی آپ تمغے لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور اس طرح آپ ہمیں دکھا رہے ہیں ہم نئے میزائل بنا کے، تو اس سے پاکستان تو خوشحال نہیں ہوگا، اور آپ اپنی قوت جو ہے پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ اپنی ناکامی بھی مانو، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسی طرح جو انہی پالیسیوں پہ چلتے جا رہے ہو، آپ اب جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو اس سے بہتری کیسے آئے گی؟ تو آپ لوگ اپنی ناکامی بھی تقسیم کریں، جو ہے اس کو تسلیم کریں، اور آپ کے پاس جو فائر پاور ہے، جو قوت ہے آپ کے پاس، آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے پہلے بھی کی ہیں اور اب بھی، مقصد یہی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جائے۔ کچھ قسمتی سے مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اس اسٹریٹ پاور کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ایجوکیشن کی وجہ سے یہ بار بار پہلے بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دیکھیں ہم کتنے ملین مارچ کرتے ہیں، کبھی ایک گملہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، آپ کو بھی گولی چلانی پڑتی ہے، ان کو بھی ماردار جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جب عوامی طاقت ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اس کو جس طرح گھوڑا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگام بھی ڈالتے ہیں نا۔ تو مولانا فضل الرحمان اپنے مجاہدین کو یہ اس طرح کی باتیں سمجھا کر کہ بھائی طاقت بھی استعمال کرنی لیکن باہوش رہ کر، ضرورت کے مطابق، حد سے زیادہ طاقت نہیں استعمال کرنی،
تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان نے جو کل تقریر کی، بہت اچھی تقریر تھی، اور ان کو جرنیلوں کو متنبہ کیا کہ بھائی یہ جو آپ کی غلط روش ہے دیکھیں، اور غلط حکمرانی سے کیا ہو رہا ہے ملک میں، ہر جگہ ہر صوبے میں اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، ہر صوبہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ آپ وہاں جو صوبائی وسائل ہیں ان پہ جو قبضہ کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑا اچھا جو معاملہ تھا مولانا فضل الرحمان نے کل، اور خاص کر سندھ میں بیٹھ کے اس کو جو ہے انہوں نے اس پہ بات کی، کیونکہ سندھ میں جو کچھ نہریں یہ نکال رہے ہیں دریائے سندھ سے، تو عوام وہاں بڑے مضطرب ہیں۔ آصف علی زرداری کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جرنیلوں کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کا پلان ہے اس کا۔ لوگ وہاں کے جو ہے وہ مطمئن نہیں کہ بھائی ہمارے پاس آگے پانی کم ہے، آپ اس میں اور نہریں نکال رہے ہیں تو ہمارے پاس تو بالکل نہیں پانی بچے گا۔ تو یہ بات مولانا فضل الرحمان نے سندھ کی اس کے حوالے سے کی، عوام کے حوالے سے، کہ لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ یہاں کے عوام کے ٹھیک ہے پاکستان کے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی تو پاکستان کے ہیں، تو پہلے ان کا حق ہے، سندھ کے لوگوں کا حق ہے۔ اسی طرح جو بلوچستان کے وسائل ہیں ان پہ بلوچستان کے لوگوں کا پہلے حق ہے، اور پھر خیبر پختونخوا میں جو ہیں ان پہ بھی ان کا حق ہے۔ یہ بات بھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم والوں نے بھی کی تھی کہ بھائی ہمارے یہ جو پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، ان پہ آپ قبضہ کرنے آئے، یہ ہمارے لیے وسائل ہوں گے۔ تو اس پہ پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپ جہیز میں لائیں، تو آج مولانا فضل الرحمان نے ان کو بھی جواب دے دیا کہ یہ کس قسم کی آپ زبان استعمال کرتے ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کے، ہر صوبے کے لوگ جو ہیں یہ وسائل ان کے، پہلے حق ان کا ہے۔ تو یہ بڑے اچھے مولانا فضل الرحمان نے ایک اینگل دیا لوگوں کو کہ بھائی ہم جو ہیں نیشنل پالیٹکس بھی کرتے ہیں، لیکن صوبے جو ہیں وہ اس وحدت کا ایک حصہ ہیں، یہ اکائیاں جو ہیں انہی سے مل کر وحدت بنتی، تو ہمیں آپ کے حقوق جو ہے ان کا بھی خیال ہے۔ یہ جو تھا ٹاپک کل مولانا فضل الرحمان نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی کسی کے ساتھ بھی اگر جاتی ہوگی، کسی صوبے کے ساتھ، ان کی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، تو ہم سب سے پہلے آگے ہوں گے، فضل الرحمان جو ہے وہ سب سے آگے ہوگا، اور سندھی عوام ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور پھر ایک دوبارہ مولانا صاحب نے وہ جو بات کل پی ڈی اے کا جو احتجاج تھا اس کے حوالے سے پھر تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ بھائی جب دیکھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صوبے سے لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان کو راستہ دیتے جا رہے ہیں، آگے آنے دیتے جا رہے ہیں، اور پھر ان پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم آپ پہ گولی نہیں چلانا چاہتے، اچھی بات ہے، لیکن جب وہ ڈی چوک آ گئے تو پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان کو ٹریپ کر رہے تھے۔ وہ سیاسی کارکن تھے، اگر ایک دو کچھ دن کے لیے وہ بیٹھ جاتے تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ سیاسی کارکن آتے ہیں، لیکن پہلی تو بات آپ نے آنے کیوں دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے پلان یہ تھا کہ یہاں ان کو بلائیں، ماریں اور ان کے خون بہائیں، یعنی یہ آپ اپنے ملک میں خام خواہ کے انرسٹ جو ہے وہ خود کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پلان کر کے آپ نے سارا کچھ کیا، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی احتجاج جو ہوتا ہے یہ سب کے لیے، سب کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے، ہر پارٹی کو حق ہے۔ تو یہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ اور پھر ساتھ ایک اور اشارہ کیا جنہیں جرنیلوں کو جنہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شکایت ہے خیبر پختونخوا سے کہ وہ بار بار ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں کہ وہاں سے جلغار ہوتی ہے، تو انہوں نے مولانا نے کہا کہ بھائی ایک طرف جلغار ہوتی ہے اور وہاں پہ جو جلغار کرنے والے ہیں ان کو حکومت آپ نے بنا کر دی ہے، ان کے حق میں دھاندلی آپ نے کی، تو یہ کس قسم کا دوغلا کردار ہے؟ پہلے آپ ان کے خلاف، ان کے حق میں دھاندلی کرتے ہیں، ہماری جماعت کو ہرواتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، اب ان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ پہ جلغار کرتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہر جگہ مسلح گروہ جو علاقوں پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی کوئی ریٹ تو کہیں ہے نہیں، نہ فوج کی نہ حکومت کی، اور یہی بلوچستان کی صورتحال ہے۔ تو پتہ نہیں آپ لوگ یہ اتنے وسائل ہیں آپ کے پاس، یہ ان کو ضائع کر رہے ہیں، اس سے حاصل وصول تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اور ایک بات جو آخری بات جس میں میں ختم کروں گا، وہ انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں یا فوج ہے یا کوئی کچھ بھی ہے، سیاسی جماعتیں، تو سیاسی کارکن جو ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو شہید بھی ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی جنازے اٹھاتی ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے کیونکہ وہ ایک نظریے کے لیے باہر نکلے تھے، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ بھی اپنے کندھوں پر شہداء اٹھائے پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے، تو بھائی یہ تو بتاؤ سیاسی جماعت میں اور عام لوگوں میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اپنے فرائض کی طرف بھی تو دیکھو، آپ جس محکمے میں آئے ہو بہوش و حواس، اس میں یہ چیز ہے کہ آپ شہادت مل سکتی ہے، تو آپ یہ سوچ کر اس محکمے میں آئے تھے، آپ اس کے مطابق پھر جو ہے سہولیات بھی لیتے ہیں، آپ پلاٹ بھی لیتے ہیں، آپ جو ہے ہر طرح کے جو ہے مالی فوائد جو ہے وہ بھی لیتے ہیں، ایک لائف سٹائل آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے شہداء کو لے کے آپ جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک پر خطر راستہ ہے، اس میں آپ جب بھرتی ہوتے ہیں تو ایسا ہوگا،
تو یہ بڑا اچھا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کہا کہ آپ اس طرح اپنے شہداء کو کیش نہ کرایا کریں کہ بھائی ہم نے 2 بندے شہید ہو گئے تو فوٹو شوٹ کرنا شروع کرتے تھے کہ یہ آرمی چیف جا کے جو ہے وہ جنازے کو کندھا دے رہا ہے. سب کے لوگ جو ہیں سب کے شہید ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو اس طرح کی جو پروپیگنڈا کرتی ہیں ہمارے جرنیل جو ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ ہمارے وردی والے شہید ہو رہے ہیں تو اس سے جو ہے ہم بڑے ملک کے خیر خواہ ہیں. تو اس چیز کے بھی مولانا فضل الرحمان نے ان کو جو ہے وہ خاصی تنقید کی، اور اب آخر میں یہ بھی کہا کہ بھائی ملک کو سنبھالنا یہ سب کا ملک ہے، ہم بھی سنبھالیں گے اور اس ملک کے اندر رہ کر یعنی پرامن جد و جہد کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی علیحدگی کی بات کریں گے، اس کے اندر رہیں گے، اسی طرح ہم محنت کریں گے. اس ملک میں جو ہے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا. اور یہ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن اس کے لیے وہی بات میں یہاں پہ ختم کروں گا کہ قوت کی ضرورت ہے. قوت کے بغیر سیاست میں کچھ نہیں ملتا، اور اس قوت کو کل مولانا فضل الرحمان نے موبلائز کرنا شروع کر دیا ایک بار پھر. تو اب زیادہ وقت نہیں ہے اس میں، آپ کو دیکھ لیجئے گا کچھ عرصے میں یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے چونکہ مدارس بل پر بھی وہ سائن نہیں کر رہے، اور اس کی بھی مولانا فضل الرحمان نے بات کی تھی، اور یہ سب سے بڑا ان کے پاس جواز ہے. اور انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ یہ وبال بن جائے گا. وبال جو ہے بڑا معنی خیز لفظ ہے. ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا، احمدیوں کے حوالے سے ایک غلط فیصلہ دیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان نے جب بندے نکالے تو کیا صورتحال بنی، فیصلہ ریورس کرنا پڑا. تو یہ آپ اگر یہ مدارس والے بل پہ بھی کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا دینی تنازع کھڑا ہو جائے گا. تو ہوش کے ناخن لیں. مولانا فضل الرحمان نے کل بھی انہیں کہا تھا، اور پھر ان کو زرداری کو مشورہ دیا کہ بہتر ہے آپ اس مسئلے کو حل کر دیں. تو بہت اچھا یہ باب الاسلام کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کا خطاب تھا. اس میں انہوں نے جو ہے اپنی جو سیاسی حکمت عملی جو تھی وہ بھی واضح کر دی، اور جرنیل جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو سمجھا دیا، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا کہ بھائی بہت جلد جو ہے ہم پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے پرامن مارچ کریں گے. تو یہ ہے جناب باب الاسلام کانفرنس کی کارگزاری. اسی کے ساتھ میرے خیال میں اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت. پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ آپ سے رابطہ ہوگا، تبادلہ خیال ہوگا. اس وقت کے لیے رب رکھا.